बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तसर अल-कुदूरी का 11वां बाब है किताबुर रहन, सबक नंबर 1 में खुश आमदीद। आज के सबक के अंदर हम पढ़ेंगे कि रहन किसे कहते हैं। इबारत देख लें। अर्रहनु यनाकिदु बिल इजाबी वल क़बूली व यतीमु बिल क़ब्ज़ि फ़इज़ा क़बज़ अल मुर्तहिनु अर्रहना मुहव्वज़न व मुफ़र्रग़न मुमय्यज़न तम्म लक़्दु फ़ीही व मा लम यक़बिज़हु फ़र्राहिनु बिल ख़ियारि इन शाअ सल्लमहु इलैहि व इन शाअ रजअ अनिर रहनि फ़इज़ा सल्लमहु इलैहि फ़क़बज़हु दख़ल फ़ी ज़मानिही वला यसिहु अर्रहनु इल्ला बिदैनिन मज़मूनिन व हुवा मज़मूनुन बिल अक़ल्लि मिन क़ीमतिही व मिन अद-दैनि फ़इज़ा हलक अर्रहनु फ़ी यदिल मुर्तहिनि व क़ीमतुहु वद-दैनु सवाउन सारल मुर्तहिनु मुस्तौफ़ियन लिदैनिही हुक्मा व इन कानत क़ीमतुर रहनि अक्सर मिन अद-दैनि फ़ल-फ़ज़्लु अमानतुन व इन कानत क़ीमतुर रहनि अक़ल्ल मिन ज़ालिका सकत मिन अद-दैनि बिक़दरिहा व रजअ अल मुर्तहिनु बिल फ़ज़्लि। तर्जुमा देख लें। रहन मुनाकिद होता है इजाब और कबूल से और मुकम्मल होता है कब्ज़े से। जब मुर्तहिन ने कब्ज़ा कर लिया रहन पर इस हाल में कि रहन तकसीम किया हुआ था या फ़ारिग किया हुआ था, जुदा किया हुआ था, तो अक़द मुकम्मल हो जाएगा। और अगर मुर्तहिन ने कब्ज़ा नहीं किया है तो राहिन को इख्तियार है, चाहे तो वो शय मरहून को सपुर्द कर दे उसकी तरफ, मुर्तहिन की तरफ, और चाहे तो वो रहन से रुजू कर ले। और जब उस राहिन ने सपुर्द कर दिया शय मरहून को मुर्तहिन की तरफ और मुर्तहिन ने उस पर कब्ज़ा कर लिया तो वो शय मरहून दाखिल हो जाएगी मुर्तहिन की ज़मान में। और सही नहीं है रहन मगर ऐसे दैन के बदले में जो मज़मून हो, और ये मज़मून होता है अपनी कीमत और दैन में से अकल के साथ। और जब रहन हलाक हो जाए मुर्तहिन के कब्ज़े में और रहन की कीमत और दैन की कीमत बराबर हो तो मुर्तहिन पूरा लेने वाला होगा अपने दैन को हुक्मी तौर पर। और अगर रहन की कीमत ज़्यादा हो दैन से तो फिर इजाफ़ी वो अमानत है, और अगर रहन की कीमत कम हो तो फिर साकित हो जाएगा दैन से उसी के बकदर और मुर्तहिन रुजू करेगा इजाफ़ी का। इबारत हो चुकी है, तर्जुमा हो चुका है। अब चलते हैं इसकी तशरीह की तरफ। किताबुल बुयू हमारा मुकम्मल हो चुका है, यहाँ से किताबुर रहन शुरू हो रहा है। किताबुर रहन को किताबुल बुयू से एक मुनासबत है। मुनासबत यह है कि जिस तरीके से बै इजाब और कबूल से मुनाकिद होती है, बिल्कुल ऐसे ही रहन ये भी इजाब और कबूल से मुनाकिद होता है। फिर बाज़ औक़ात ये होता है कि आदमी कोई ख़रीदो फ़रोख्त वाला मामला करता है तो उस वक़्त उसके पास रकम देने के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो उस वक़्त उसको रहन रखवाने की ज़रूरत पेश आती है। लिहाजा इसी मुनासबत से रहन के जो अहकाम व मसाइल हैं उसको किताबुल बुयू के फ़ौरन बाद ज़िक्र फरमा रहे हैं। रहन के बारे में आप थोड़ा सा समझ लें कि रहन गिरवी रखने को कहा जाता है, यानी किसी चीज़ को रोक लेना, चाहे वो माल हो चाहे वो गैर माल हो। ये तो है इसका लुग़वी माना। इस्तिलाही माना इसका यह है कि ऐसी माली चीज़ को किसी हक़ के बदले में रोकना जिसके ज़रिए से पूरा हक़ या बाज़ हक़ को वसूल करना ये मुमकिन हो। ये इसकी इस्तिलाही तारीफ़ है। तो यहाँ पर 4 लफ्ज़ हैं, समझने वाले वो समझ लें, फिर इंशाअल्लाह किताब का जो मसला है उसको हम हल करेंगे। पहली चीज़ है समझने वाली रहन। रहन कहते हैं गिरवी रखने को। और दूसरे नंबर पर है राहिन। राहिन होता है जो शख्स गिरवी रखवा रहा है। और मुर्तहिन कहते हैं जिसके पास चीज़ को गिरवी रखा जाता है उसको मुर्तहिन कहते हैं। और मरहून वो चीज़ होती है जिसको गिरवी रखवाया जाता है। एक मिसाल से बात समझ लेते हैं ताकि मसला समझना आसान हो जाए। मिसाल के तौर पे जाहिद ने हामिद के 5 लाख रुपए देने थे। हामिद ने जाहिद से कहा कि भाई मेरे 5 लाख रुपए दो। तो जाहिद ने क्या किया, जाहिद ने एक घोड़ा मुर्तहिन हामिद के पास रखवा दिया। अब आपने यहाँ पे देखें ये जो घोड़ा है इसको कहा जाएगा शय मरहून, और रखवाने वाला जाहिद है तो जाहिद को कहा जाएगा राहिन, जिसके पास रखवाया जा रहा है उसको कहा जाएगा मुर्तहिन, और इस रखवाने को रहन कहा जाता है। अब चलते हैं मसले की तरफ। पहला मसला हज़रत ने ये बयान फरमाया कि जो रहन का जो अक़द है ये इजाब और कबूल से मुनाकिद होता है। इजाब आपको मालूम है अव्वल कलाम को कहा जाता है, कबूल दूसरे कलाम को कहा जाता है। मिसाल के तौर पर राहिन यानी जो जाहिद था इसने क्या कहा कि मैं ये घोड़ा हामिद आपके पास रहन रखवाता हूँ, ये इजाब हो गया। हामिद ने कह दिया कि मैं कबूल करता हूँ, यह कबूल हो गया। तो इजाब और कबूल से रहन मुनाकिद हो जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। फ़र्क इसके अंदर ये है कि जो मुकम्मल है, ये जो अक़द रहन इसकी जो तकमील है ये कब्ज़े के साथ होगी। सिर्फ इजाब और कबूल से ये अक़द मुकम्मल नहीं होगा। अक़द मुकम्मल के लिए ज़रूरी है कि जो जाहिद है ये घोड़े को हामिद मुर्तहिन के हवाले कर दे। जब इस हामिद जाहिद ने घोड़े को मुर्तहिन के हवाले कर दिया तो फिर ये अक़द मुकम्मल हो चुका है, और ये जो घोड़ा है फिर ये मुर्तहिन की ज़मान में आ जाएगा। देखिए ये फरमा रहे हैं कि रहन मुनाकिद होता है इजाब और कबूल से और मुकम्मल होता है कब्ज़े से। अब एक बात आपने यहाँ पर यह समझनी है कि राहिन जो शय मरहून को मुर्तहिन के हवाले करेगा, वो जो शय मरहून है वो मुहव्वज़ होनी चाहिए, मुफ़र्रग़ होनी चाहिए, मुमय्यज़ होनी चाहिए। अब ये होता क्या है मुहव्वज़? मुहव्वज़ का मतलब यह है कि शय मरहून में दूसरों की शराकत नहीं होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अब ये जो जाहिद है, जाहिद ये घोड़ा हामिद के पास रखवा रहा है, तो ये घोड़ा मुकम्मल तौर पर जाहिद की मिल्कियत में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये जो घोड़ा है ये 2 शरीकों के दरमियान मुश्तरक हो। तो अगर किसी और की शराकत है शय मरहून में तो उसको आप बतौर रहन के नहीं रखवा सकते हैं।
یا اسی طریقے سے آپ نے کوئی پلاٹ رکھوایا ہے تو پلاٹ آپ کا ہی ہونا چاہیے۔ اگر پلاٹ میں کسی اور کی شراکت داری ہے تو پہلے تقسیم کریں، پھر آپ اپنے حصے کو آگے رہن رکھوا سکتے ہیں۔ تو مرتہن جو قبضہ کرے گا، مرتہن محوّض پر قبضہ کرے گا، یعنی تقسیم شدہ پر قبضہ کرے گا۔ اسی طریقے سے مفرغ یہ بھی ہونا ضروری ہے۔ مفرغ کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ رہن رکھوا رہے ہیں، شے مرہونہ، وہ راہن کے تصرف اور قبضے سے خالی ہو۔ مثال کے طور پر یہ جو راہن ہے زاہد نے حامد کے پاس کوئی گھر رکھوایا رہن کے طور پہ۔ اب یہ جو گھر جو کہ مرہون چیز ہے، اب اس کے اندر اس کا کوئی سامان نہیں ہونا چاہیے راہن کا۔ اس کے اندر مثال کے طور پہ فریج نہیں ہونی چاہیے، یا قالین، کرسیاں وغیرہ، ٹیبل، یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ گھر کو اگر رہن رکھوائے گا تو خالی کر کے رہن رکھوائے گا، یا پھر یہ ہے کہ گھر کو بما ساز و سامان کے ہی یہ بطور رہن کے رکھوائے گا۔ تو مفرغ بھی ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ممیز یہ بھی ہونا ضروری ہے۔ ممیز کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو شے مرہون ہے وہ پیدائشی طور پر راہن کے سامان کے ساتھ متصل نہ ہو۔ اگر وہ جو شے مرہون ہے پیدائشی طور پر خلقتاً راہن کے سامان کے ساتھ متصل ہے تو آپ اس کو رہن نہیں رکھوا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ جو زاہد ہے، اس نے حامد جو کہ مرتہن تھا، اس کے پاس کچھ کھجوریں رہن رکھوائیں۔ اب وہ جو کھجوریں ہیں وہ ایسے درختوں کے اوپر لٹکی ہوئی ہیں جو درخت راہن کی ملکیت میں ہیں، تو یہ کھجوریں آپ رہن کے طور پہ نہیں رکھوا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایسی چیز کے ساتھ متصل ہیں خلقتاً جو کہ راہن کی ملکیت میں ہے۔ تو اگر آپ نے رہن رکھوانا ہے تو پھر آپ کے ذمہ لازم ہے کہ آپ پہلے کھجوریں درختوں سے اتاریں، پھر آپ اس کو مرتہن کے حوالے کریں۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ مرتہن قبضہ کب کرے گا؟ مرتہن قبضہ کرے گا رہن پر، وہ محوّض بھی ہوگا، مفرغ بھی ہوگا، ممیز بھی ہوگا، تو عقد اس میں مکمل ہو جائے گا۔ اور اگر مرتہن نے قبضہ نہیں کیا تھا، صرف ایجاب اور قبول ہوا تھا، تو راہن کو اختیار ہے کہ وہ اس سے رجوع کر سکتا ہے عقد رہن سے۔ یہ فرما رہے ہیں معلوم یکبز ہو، اور جب تک اس نے اس پر قبضہ نہیں کیا۔ یہ یکبز میں ہوا ضمیر ہے جو کہ لوٹ رہی ہے مرتہن کی طرف، اور ہو ضمیر ہے لوٹ رہی ہے شے مرہون کی طرف۔ اگر مرتہن نے شے مرہون پر قبضہ نہیں کیا ہے تو راہن کو اختیار ہے، چاہے تو وہ شے مرہون کو مرتہن کے حوالے کرے، چاہے تو وہ اس عقد رہن سے رجوع کر لے، دونوں چیزوں کا اختیار ہے۔ لیکن جب راہن نے شے مرہون کو مرتہن کے حوالے کر دیا اور مرتہن نے اس پر قبضہ کر دیا، تو پھر وہ جو شے مرہون ہے وہ مرتہن کی ضمان میں آ جائے گی۔ ضمان میں آ جائے گی، اس کا کیا مطلب ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، پہلے تھوڑی سی ضمیریں دیکھ لیں تاکہ مسئلہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ دیکھیں فرما رہے ہیں انشاء، راہن کو اختیار ہے اگر وہ چاہے۔ ہوا ضمیر ہے لوٹ رہی ہے راہن کی طرف، سلمہ میں ہوا ضمیر ہے لوٹ رہی ہے راہن کی طرف، سلمہ ہو میں یہ جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے شے مرہون کی طرف، الیہ میں ہی ضمیر ہے لوٹ رہی ہے مرتہن کی طرف، یعنی راہن شے مرہون کو مرتہن کے حوالے کرے۔ وَإِن شاء میں ہوا ضمیر راہن کی طرف لوٹ رہی ہے، رجع میں ہوا ضمیر راہن کی طرف لوٹ رہی ہے، اور اگر چاہے تو وہ رجوع کر سکتا ہے راہن سے۔ فَإِذَا سلمہ، جب اس نے سپرد کر دیا، سلمہ میں ہوا ضمیر راہن کی طرف لوٹ رہی ہے، ہو ضمیر لوٹ رہی ہے شے مرہون کی طرف، الیہ میں ہی ضمیر لوٹ رہی ہے مرتہن کی طرف، یعنی جب راہن نے شے مرہون کو مرتہن کے حوالے کر دیا، فقبضہ، اور مرتہن نے اس پر قبضہ کر لیا۔ قبضہ میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو لوٹ رہی ہے مرتہن کی طرف، ہو ضمیر مفعول ہے جو لوٹ رہی ہے شے مرہون کی طرف، داخلہ میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو لوٹ رہی ہے شے مرہون کی طرف، زمان ہی میں ہی ضمیر ہے جو کہ لوٹ رہی ہے مرتہن کی طرف۔ یعنی جب مرتہن قبضہ کرے گا شے مرہون پر تو جو شے مرہون ہے وہ مرتہن کی ضمان میں داخل ہو جائے گی۔ مرتہن کی ضمان میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر شے مرہون مرتہن کے قبضے میں ہلاک ہو جاتی ہے تو پھر اس کو اس قرضے سے کاٹ لیا جائے گا۔ یہی والی مثال ہے، گھوڑا رکھوایا تھا رہن کے طور پہ جس کے پاس حامد مرتہن کے پاس، اب یہ گھوڑا ہلاک ہو گیا تو اب اس میں پھر برابر کیا جائے گا کہ بھی قرضہ کتنا تھا، گھوڑا کتنے کا تھا، تو یہ جو ہے یہ اس کے اندر برابری کر لی جائے گی۔ وہ برابری کیسے ہوگی اس کی ساری تفصیل آگے آ رہی ہے۔ وَلَا يَصِحُ الرَّهْنُ إِلَّا بِدَيْنٍ مَضْمُونٍ، اگلا مسئلہ فرما رہے ہیں کہ جو رہن ہے یہ صرف ایسے دین کے بدلے میں رکھوایا جا سکتا ہے، وہ دین جو مضمون ہو۔ مضمون کا مطلب یہ ہے جس کی ضمان آتی ہو، یعنی جس کی ادائیگی آپ کے ذمے میں لازم اور واجب ہو۔ مثال کے طور پہ آپ نے کسی سے قرضہ لیا ہے، اب قرضے کی ادائیگی آپ کے ذمے میں لازم اور واجب ہے، تو یہ جو قرضہ ہے اس کو کہا جائے گا دین مضمون۔ اس کے بدلے میں آپ کوئی چیز گروی رکھوا سکتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے آپ نے کوئی چیز خریدی تھی، پروڈکٹ خریدی تھی، لیکن آپ نے بھی اس کی پیمنٹ نہیں کی ہے، تو یہ جو اس کی پیمنٹ ہے، یہ جو اس کی قیمت ہے، یہ آپ کے ذمے میں اس کو ادا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ آپ اس پیمنٹ کے بدلے میں کوئی چیز رہن یعنی گروی کے طور پہ رکھوا سکتے ہیں۔ اور اگر دین ایسا ہو جس کی ادائیگی ذمے میں لازم اور ضروری نہ ہو تو اس کے عوض میں آپ کوئی چیز رہن یعنی گروی نہیں رکھوا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بدلے کتابت، اب بدلے کتابت غلام تھا،
اس نے بدلے کتابت دے کر آزاد ہونا تھا، لیکن یہ جو بدلے کتابت ہے یہ اس کے ذمے میں ادا کرنا لازم اور ضروری نہیں ہے۔ اگر دے دے گا تو آزاد ہو جائے گا، اگر دے گا نہیں تو پھر آزاد نہیں ہوگا، لہذا بدلے کتابت کے عوض میں یہ کوئی چیز رہن یعنی گروی کے طور پر نہیں رکھوا سکتا ہے۔ دیکھیں یہ فرما رہے ہیں وَلَا يَصِحُّ الرَّهْنُ إِلَّا بِدَيْنِ مَضْمُونٍ، یہ جو رہن ہے یہ دین مضمون کے بدلے میں تو درست ہے، ایسے دین کے بدلے میں جو مضمون نہ ہو یعنی جس کی ادائیگی واجب نہ ہو اس کے بدلے میں رہن یعنی گروی رکھوانا صحیح نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ دیکھیں وَهُوَ مَضْمُونٌ بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنَ الدَّيْنِ، اور یہ جو مرہون ہے یعنی یہ جو گروی رکھوایا جاتا ہے اس کا ضمان آتا ہے مرتہن پر اس شے مرہون کی قیمت اور دین کی قیمت میں سے اقل پر۔ اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہ گھوڑا ہے، اس کی قیمت ہے 5 لاکھ، اور یہ جو زاہد ہے، زاہد نے حامد کا قرضہ دینا تھا 4 لاکھ۔ اب یہاں پہ دیکھیں دین مضمون ہے 4 لاکھ اور شے مرہون اس کی قیمت ہے 5 لاکھ۔ اب آپ یہاں پر یہ سمجھیں یہ جو گھوڑا تھا یہ مرتہن کے قبضے میں ہلاک ہو گیا، مر گیا۔ اب یہ جو مرتہن کے اوپر جو چٹی آئے گی وہ ان دونوں میں سے جو اقل ہے نا اس کی چٹی آئے گی۔ اب یہاں پہ دیکھیں چونکہ دین مضمون 4 لاکھ یہ اقل ہے لہذا اس کی چٹی آئے گی، اور ہم یہ کہیں گے کہ جو زاہد نے 4 لاکھ روپیہ دینا تھا حامد کا یہ 4 لاکھ روپیہ معاف ہو جائے گا، 5 لاکھ کی چٹی نہیں آئے گی کیونکہ 5 لاکھ یہ زیادہ ہے اور 4 لاکھ یہ کم ہے۔ اب اس کے آپ برعکس کر لیں، اس کے برعکس کیسے ہوگا؟ اس کے برعکس یہ ہوگا کہ یہاں پر زاہد نے قرضہ دینا ہے حامد کا 6 لاکھ اور یہ جو گھوڑا ہے گھوڑے کی جو مالیت ہے وہ ہے 5 لاکھ۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو دین ہے اس کی ویلیو زیادہ ہے اور جو شے مرہون ہے اس کی ویلیو کم ہے۔ اب یہ جو شے مرہون ہے یہ ہلاک ہوگی حامد مرتہن کے قبضے میں، تو مرتہن کے اوپر جو ضمان آئے گا وہ 5 لاکھ کا آئے گا، تو گویا کہ 6 لاکھ میں سے 5 لاکھ مائنس ہو جائیں گے، اب 1 لاکھ باقی بچے گا جو کہا جائے گا کہ زاہد کو کہ وہ 1 لاکھ حامد کو ادا کرے۔ تو دیکھا یہ جائے گا کہ شے مرہون اور دین جو اقل ہے اس کا ضمان آئے گا کس کے پاس؟ مرتہن کے پاس، اگر شے مرہون وہ ہلاک ہو جاتی ہے مرتہن کے قبضے میں۔ ایک صورت ہو رہے گی، ایک صورت یہ ہے کہ اب دونوں اگر برابر ہوں، مثال کے طور پہ اب قرضہ یہ بھی 5 لاکھ تھا اور جو شے مرہون ہے اس کی قیمت بھی 5 لاکھ ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر برابر ہو جائے گا۔ اب یہ ہوگا کہ چونکہ دونوں کی مالیت اور حیثیت برابر ہے لہذا اگر یہ جو گھوڑا ہے اس حامد کے قبضے میں ہلاک ہو گیا تو پھر یہ جو 5 لاکھ زاہد نے دینے تھے حامد کو اب کچھ بھی دینا لازم نہیں ہوگا، وہ برابری ہو جائے گی، اور گویا کہ یہ کہا جائے گا کہ جو حامد جو کہ مرتہن ہے اس نے زاہد سے اپنے سارا قرضہ وصول کر لیا ہے، جو دین تھا زاہد کے اوپر حامد نے سارے کا سارا وہ وصول کر لیا ہے۔ عبارت دیکھا ذرا، فرما رہے ہیں وَهُوَ وہ سے مراد کیا؟ رہن یعنی شے مرہونہ، اس کا ضمان آتا ہے اس کی قیمت میں سے عقل اور دین میں سے عقل کے ساتھ۔ دیکھا جائے گا اگر شے مرہون کی قیمت کم ہے تو مرتہن کے اوپر اس کی چٹی آئے گی، اور اگر دین کی قیمت کم ہے تو مرتہن کے اوپر اس کی چٹی آئے گی۔ فَإِذَا هَلَكَ الرَّهْنُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ، اور اگر رہن ہلاک ہو جائے مرتہن کے قبضے میں، وَقِيمَتُهُ وَالدَّيْنُ سَوَاءٌ، اور اس جو رہن یعنی شے مرہون کی قیمت اور دین کی قیمت برابر ہے، مثال آ گئی آپ کے سامنے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر ہم گویا کہ یہ کہیں گے کہ مرتہن نے اپنا جو دین ہے، اپنا جو قرضہ ہے وہ حکمی طور پر وصول کر لیا ہے، حقیقتاً تو وصول نہیں کیا کیونکہ حقیقتاً تو زاہد نے حامد کو پیسے نہیں دیے، لیکن چونکہ حامد نے زاہد کا اتنا ہی نقصان کر لیا ہے تو حکمی طور پر ہم یہ کہیں گے کہ حامد نے زاہد سے اپنا سارا قرضہ وصول کر لیا ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الرَّهْنِ أَكْثَرُ مِنَ الدَّيْنِ، اگلا مسئلہ سمجھ لیں تھوڑا سا۔ اب یہ دیکھیں یہ جو زاہد ہے، زاہد نے حامد کے 5 لاکھ روپے دینے تھے اور زاہد نے جو گھوڑا رکھوایا تھا اس کی قیمت تھی 6 لاکھ۔ اب یہ جو گھوڑا ہے یہ مرتہن کے قبضے میں ہلاک ہو گیا، یہ تو آپ نے پڑھ لیا کہ مرتہن پر جو ضمان آئے گا وہ عقل پر ضمان آئے گا، تو لہذا 6 لاکھ اور 5 لاکھ میں سے عقل 5 لاکھ ہے، لہذا 5 لاکھ اس قرضے میں سے مائنس ہو جائیں گے۔ اب یہاں پہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ جو 1 لاکھ باقی بچا ہے گھوڑے کی قیمت میں سے، کیا زاہد اس 1 لاکھ کا حامد سے رجوع کرے گا یا رجوع نہیں کرے گا؟ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ جو اضافی رقم ہے یہ ضمان میں داخل نہیں ہوگی بلکہ یہ بطور امانت کے ہوگی حامد کے پاس۔ امانت کے بارے میں آپ حکم پڑھ چکے ہیں، اگر امانت بغیر تعدی اور بغیر زیادتی کے ہلاک ہو جائے تو اس کا ضمان نہیں آتا ہے، اگر جان بوجھ کر قصدن ہلاک کی جائے تو پھر اس کا ضمان آتا ہے۔ دیکھا جائے گا کہ یہ جو گھوڑا ہے جو حامد کے پاس ہلاک ہوا ہے اس میں حامد کا قصور تھا یا پھر اس کا قصور نہیں تھا۔ اگر حامد کا قصور نہیں تھا تو جو 1 لاکھ ہے حامد کے ذمہ لازم نہیں ہوگا کہ وہ 1 لاکھ زاہد کو ادا کرے، لیکن اگر اس گھوڑے کے ہلاک کرنے میں یا ہلاک ہونے میں حامد کا باقاعدہ قصور تھا تو پھر اس 1 لاکھ کی ضمان آئے گی حامد کے اوپر۔ 5 لاکھ تو پہلے قرضہ معاف ہو چکا ہے، یہ جو 1 لاکھ ہے یہ حامد زاہد کو ادا کرے گا۔ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر رہن کی قیمت دین سے زیادہ ہو تو جو اضافی رقم ہے وہ امانت ہوگی، تو اس کے اوپر امانت کے احکام جاری ہوں گے۔ اب اس کے اگلا مسئلہ اس کے برعکس ہے۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جو شے مرہون ہے اس کی قیمت
دین سے زیادہ نہیں بلکہ کم ہے. اب اس کو ایسے کریں کہ یہ جو 6 لاکھ ہے 6 لاکھ کو آپ قرضہ بنائیں. یہ وہ دین ہے جو کہ زاہد نے حامد کو دینا تھا اور گھوڑے کی قیمت 5 لاکھ کریں. شے مرہون کی قیمت کم ہے. اب شے مرہون ہلاک ہوگی مرتہن حامد کے پاس، تو چونکہ حامد کے اوپر عقل کا زمان آتا ہے تو عقل یہاں پر 5 لاکھ ہے، لہذا 5 لاکھ کا زمان آئے گا. اس 6 لاکھ میں سے 5 لاکھ مائنس ہو جائیں گے، پیچھے بچا 1 لاکھ. یہ جو 1 لاکھ ہے یہ حامد زاہد سے وصول کرے گا. یہ فرما رہے ہیں وَإِنْ كَانَتْ قیمت الرہنی، اور اگر رہن کی قیمت اقل من ذالک، اس سے کم ہو. کس سے کم ہو؟ اس دین مضمون سے کم ہو. سقط من الدین بقدرہا، تو دین سے اتنا ہی بقدر ساقط ہو جائے گا. اب یہ دیکھیں 5 لاکھ یہ 6 لاکھ سے کم ہے نا، 5 لاکھ کا اس نے نقصان کر دیا تو 6 لاکھ میں سے 5 لاکھ کے بقدر ساقط ہو جائے گا، یعنی پیچھے بچے گا 1 لاکھ. وہ جو 1 لاکھ باقی بچا ہے وہ اضافی رقم ہے جو کہ مرتہن راہن سے رجوع کرے گا، راہن سے وصول کرے گا.